अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, यूसुफ सिराज पॉडकास्ट में खुश आमदीद। नाज़रीन, गर्मियों का मौसम है, हबस का मौसम है, बरसात का मौसम है। इसमें कई तरह के मसाइल का हमें सामना होता है। जल्दी बीमारियां हो जाती हैं। इसमें शरबत कौन से पीने चाहिए, ग़िज़ा कौन सी होनी चाहिए, बहुत से डायरिया और इस तरह की बीमारियां आ जाती हैं बड़ों में, बच्चों में। उनका इलाज क्या होना चाहिए, और इलाज भी ख़ास तौर पर तिब के मुताबिक और आपके किचन में मौजूद अशिया से और बहुत आसानी से दस्तयाब होने वाली देसी चीज़ों से कैसे हो सकता है। और ख़ास तौर पर गर्मा के मौसम में नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से हमें ग़िज़ाओं के बारे में क्या मिलता है, इन सब चीज़ों के हवाले से आज हमने बात करनी है। और हमारे साथ मौजूद हैं हकीम मुबशर अली हसन साहब। आप पहले भी आ चुके हैं, आपने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। आप तबीब भी हैं, आप एक दीनी स्कॉलर भी हैं, शेखुल हदीस भी हैं, बुखारी तक आपने हदीस पढ़ाई है। आपकी खूबी यह है कि बहुत से हकीम होते हैं वो बात करने में हिचकिचाते हैं, नुस्खा बयान करने में डरते हैं। आप बहुत फसाहत के साथ खुल के मखलूक खुदा की खिदमत के लिए हर चीज़ बयान करते हैं। उसमें अल्लाह बरकत भी बड़ी डालता है। बहुत लोगों ने पिछले पॉडकास्ट में फ़ायदा उठाया, पूरी दुनिया से बल्कि कॉल्स आती रहीं। हकीम साहब, दोबारा से टाइम निकाला आपने, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बरकत दे। आपके प्रोग्राम में खुश आमदीद। हकीम साहब, हम आगाज़ करते हैं कि मौसम गर्मा में ज़ाहिर है एक तो आजकल हमारी रूटीन बन गई कि हम वो कोलाज और इस तरह के मशरूबात जो हमें बने बनाए केमिकल वाले मिलते हैं वो पीना शुरू कर दिया। हमारी ही एक रवायत होती थी, बड़े शानदार मशरूबात होते थे हमारे अपने, लस्सी और इस सत्तू और इस तरह की बहुत सी चीज़ें। नई नस्ल तो अब उनसे मुतारफ़ भी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा उनका भी तारफ़ करवाइए और उनके फ़ायदे भी बताइए कि क्या होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, आपने पहले भी दावत दी, आज फिर आपके तावन का शुक्रिया। आपकी वसातत से बहुत सारे लोगों का भला होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको अल्हम्दुलिल्लाह खैर। गर्मी के मौसम में जो इंसान को प्यास लगती है, बड़ी शदीद प्यास लगती है और बुझती नहीं है। आमतौर पे प्यास जो लगती है तिब में उसको 3 तरीके से पहचाना जाता है। अच्छा, ज़बरदस्त। एक प्यास होती है कि आदमी को गर्मी नहीं लग रही, बैठे बैठे पसीना आ गया, ठीक है, तलब हो गई है। ये अमूमन कमज़ोरी की वजह से होती है। अच्छा, ज़बरदस्त, आप तो ये भी साथ बता रहे हैं, बड़ी अच्छी और बात। एक होता है कि आदमी ने मेहनत की, रियाजत की, वर्जिश की, उसके मुशक्क़त का बाद काम किया, दौड़ के आया है, पसीना वज़न है, उठाया पानी है। कम हो गया, तलब होगी। ठीक है, ये दूसरी किस्म होगी। और तीसरी है जो हरारत की ज़्यादती हो जाए। ठीक। हरारत, अल्लाह करीम ने इंसान का जो दर्जा हरारत जिस्म का बनाया है वो 37 डिग्री है। ठीक है। जिस वक्त वो 42 को क्रॉस करता है ना, तो यहाँ हाइपोथैलेमस, इसकी ड्यूटी है कि वो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करे। ठीक। अगर वो जिस्म के अंदर इससे दर्जा हरारत बढ़ जाता है तो वो शरीयानों को ढीला कर देता है, पसीना जारी करके बॉडी का टेम्परेचर ठीक कर देता है। अल्लाह अकबर, ये कुदरती एक इंतज़ाम अल्लाह ने फरमा रखा है। बेहतरीन रखा है। सुभान अल्लाह। इसी तरह अगर सख्त सर्दी में मसला बन जाए तो फिर वो शरीयानों को सुकेड़ भी देता है और जिसमें शिवरिंग पैदा करके हरारत पैदा करके उसको स्टोर कर देता है। दोनों सूरतों में हमारा भला करता है। सुभान अल्लाह। अब मौजू है कि गर्मी की वजह से जब प्यास की तलब होती है तो हम क्या पिएं। वो शरबत जो हम घर में बना सकें और मशरूबात की एक पूरी फहरिस्त है। बिल्कुल सही। तो पहला मशवरा ये है कि जो आदमी गर्मी में काम करता है ना, बंदा बरह रास्त सूरज का सामना करता है, धूप में या किसी गर्म माहौल में काम कर रहा है, किसी फैक्ट्री में है, किसी तंदूर पे है, किसी भट्टे पे काम कर रहा है, उसके लिए तो सबसे अच्छा मशरूब लस्सी है। ठीक है हकीम साहब, लस्सी भी अब 2 तरह की होती है। एक जिसको हम कच्ची लस्सी कहते हैं, दूध में पानी डाल लेते हैं। एक वो चाटी वाली लस्सी जो होती है। चाटी वाली लस्सी हो तो क्या बात है, अगर दूध की कच्ची लस्सी बना ली तो वो भी ठीक है। ठीक है। ये सुन्नत में नबी अलैहिस्सलाम से साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध में पानी डाल के उसकी कच्ची लस्सी बना के पिया। सुभान अल्लाह, यानी इसको पीना तो सुन्नत भी हो गया। सुन्नत है जी। और पक्की लस्सी जिसको बोलते हैं कि चाटी के अंदर बाकायदा तैयार करके वो पीना, जो धूप का सामना कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन है। अच्छा, लस्सी में जायके के लिए कई दफ़ा हम चीनी या शक्कर मिलाते हैं, ये ज़्यादा मुफीद है या नमकीन लस्सी ज़्यादा मुफीद? ज़्यादा बेहतर है कि आप बगैर किसी नमक और मिठास के पिएं। अच्छा, कुछ भी ना मिला? हाँ, अगर आपका पसीना ज़्यादा जारी है तो फिर आप नमक शामिल कर लें ताकि नमकियात की कमी पूरी हो जाए। हाँ, किसी आदमी का हाइपोग्लाइसीमिया के खून में शुगर कम हो जाती है, वो इसमें हस्बे ज़ायका कुदरती शुगर, मिठास
جس میں ہمارے پاس براؤن شوگر ہے وہ شامل کر لے، یا جس کو ہم براؤن چینی کہہ دیتے ہیں وہ شامل کر لے، اس کے لیے یہ مفید ہے۔ اچھا حکیم صاحب، معمول یہ ہوتا ہے کہ ہم دودھ دہی والی دکان پر جاتے ہیں تو وہاں سے میٹھی لسی مل رہی ہوتی ہے، گھروں میں بھی میٹھا ڈال لیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ ہے؟ آپ کوشش کرنی چاہیے، چینی چونکہ اس کے اندر کئی قسم کے کیمیکل شامل ہیں وہ نقصان کرتی ہے، ہاں کبھی کبھار پی لینے میں کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک، معمول نہ بنایا جائے۔ اس طرح گرمی میں مزید کام کرنے والے آدمی جن کو دوپہر کو شدید بھوک بھی لگ جاتی ہے، تو ان کے لیے سنت میں نبی علیہ السلام نے جو استعمال فرمایا وہ ستو ہے۔ ستو میں آپ اپنے ذائقے کے مطابق شکر ملا سکتے ہیں، تو بہترین آپ کی غذا بھی ہے اور آپ کی پیاس کا اہتمام بھی ہے۔ حکیم صاحب، یہ ستو کے استعمال کے کوئی طبی فائدے بھی ہیں؟ ہاں، طبی فائدے یہ ہیں کہ گرمی کی زیادتی سے کسی آدمی کے اگر پیٹ میں وٹ مروڑ ہو رہا ہے، پیچش کی کیفیت بنی ہوئی ہے، تو اس کو ستو سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، ایک ہی گلاس پینے سے رک جاتے ہیں۔ اچھا، زبردست، یعنی اور ہم میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں تو اس کے کسی بجائے ستو آدمی پینا کو چاہیے۔ گرمی کی زیادتی سے دل میں گھبراہٹ ہو رہی ہے تو اس کے پینے سے اس کی گھبراہٹ بھی رک جائے گی۔ ٹھیک، کسی آدمی کے ہاتھ پاؤں تلوے میں جلن ہو رہی ہے تو اس کو اس سے بڑا اچھا فائدہ ہو جائے گا، جلن کم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں، ایک وقت میں کتنے ستو کے گلاس پینے چاہیے یا ایک دن میں کتنے پینے چاہیے؟ آدمی کی ضرورت کے مطابق ایک آدمی کو ایک گلاس پینے سے ہی تسلی ہو جاتی ہے، کوئی زیادہ سے آدمی 2 گلاس پی لے، جس کی بڑی طلب ہے، بڑی بھوک ہے، وہ 3 گلاس بھی پی سکتا ہے اپنی ضرورت کے مطابق۔ ٹھیک ہے، حرج کوئی نہیں۔ حرج کوئی نہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور اچھا مشروب ہے جس کو ہم بولتے ہیں شربت بادام۔ ٹھیک ہے، شربت بادام یہ ہوتا ہے کہ آدمی رات کو بادام بھگو دے پانی میں، آدھا پاؤ بادام یعنی 100 گرام، ٹھیک، صبح اٹھ کے اس کے چھلکے اتار کے اس کو کنڈے ڈنڈے میں ڈال کے اچھی طرح گرینڈ کر لے، جس کو سردائی کہتے ہیں، جس کو سردائی، آج کل گرینڈر بھی آ گئی ہے، اب بالکل صحیح۔ گرینڈر میں بھی گرینڈ کر سکتے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں مٹی میں اگر کریں گے تو زیادہ فائدہ ہے۔ آپ کر لیں، بہت اچھا، ٹھیک، اس کے رگڑائی سے فائدہ ہوگا۔ تو اس کو جب تک اس کے اندر سے دودھ نکل رہا ہے بادام کے اندر سے، اس وقت تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو نچوڑتے جائیں، جب دیکھیں کہ مزید اس میں دودھیا پانی آنا ختم ہو گیا تو اس کو الگ کر دیں۔ ٹھیک، یہ اگر دودھیا پانی آپ کے پاس 1.5 پاؤ ہے تو آپ نے اس میں 3 پاؤ چینی ملا دینی۔ ٹھیک، اس کو اسٹیل کی دیگچی میں ڈال کے ہلکی آنچ پہ پکائیں، جب وہ اچھی طرح ایک جوش آ جائے، آپ دیکھیں تو اس کا ایک قطرہ زمین پہ پرانا طریقہ جو ہوتا ہے کہ موتی بن گئے، یہ ایک اچھا سا جوش آ گیا تو کافی، ایک جوش آ گیا تو کافی ہے۔ ٹھیک، اب اس کو محفوظ کرنے کے لیے اس میں 3 گرام سوڈیم بینزویٹ اور 1 گرام اس میں سٹرک ایسڈ ملا دیں۔ یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ پنساس اسٹور سے مل جاتا ہے۔ ٹھیک، تو جس وقت شربت ابلنے لگا ہے نا، اس وقت دونوں چیزیں ڈال دیں، جب جس کا جوش پورا ہو جائے، ابال آ جائے، بس نیچے اتار کے محفوظ کر لیں، یہ آپ کا شربت بادام بن گیا۔ یعنی بازار سے خریدنے کے بجائے خود بنا لیں۔ اب اس میں ٹیسٹ بنانے کے لیے چھوٹی الائچی کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ کتنی؟ اگر یہ اپنا 1 بوتل بنانی ہے تو اس میں 5 گرام سبز الائچی گرینڈ کر کے اس کے اندر ڈال دیں، یعنی جب پک رہا اسی وقت یا اسی وقت ڈال دیں۔ ٹھیک، آخری جب جوش آ رہا ہو نا، اس وقت ڈال کے اوپر ڈھکنا دے دیں تاکہ اس کی خوشبو ضائع نہ ہو۔ ٹھیک، اگر کوئی آدمی اس کو اور اچھا بنانا چاہتا ہے تو سادہ پانی میں اس کو گرینڈ کرنے کے بجائے ارکے گلاب میں گرینڈ کر لیں، اللہ اکبر، زبردست، تو اس کی زیادہ اور خوشبو بھی اچھی ہو جائے گی، کام بھی اچھا ہو جائے گا۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح اس کے اندر مزید کچھ چیزیں ملانا چاہتا ہے تو تھوڑی سی خشخاش بھی ڈال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مزید ٹھنڈا ہو جائے گا۔ مزید ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ شربت بادام استعمال کرنے کے کیا کیا فائدے ہوں گے؟ اس کے بنیادی فائدے یہ ہیں کہ ایک تو آپ کی بینائی کو طاقت دے گا، اچھا، زبردست، بینائی کمزور نہیں ہوگی۔ دوسرا، آپ کی جسم کے اندر کئی قسم کے وٹامن جو کم ہو جاتے ہیں یہ پورے رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا، معدے میں بعض لوگوں کو جلن ہو رہی ہوتی ہے، تذابیت ہو رہی ہوتی ہے، اس کی جلن ختم کرتا ہے، ایسیڈیٹی کے لیے بھی یہ مفید ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض بچوں کے اندر دبلا پن وجود میں، اس کے اندر چہرے میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ گال پچکے ہوئے ہیں، ان کو پلائیں تو ان کے چہرے پہ تر و تازگی لے آتا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، کئی اس کے فائدے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حکیم صاحب، ایک ہے شربت بادام بنانا، ایک ہے روایتی طریقہ وہ سردائی والا، تو جو سردائی والا طریقہ ہے اس میں عام طور پہ یہ 5 چیزیں ملائی جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ اس میں بادام ہوتے ہیں 11 دانے، اور اس میں 2 چمچ کے برابر جو ہم چاول والے ہوتے ہیں خشخاش ڈال دیتے ہیں، پھر اس میں 4 مغز ملا دیتے ہیں، 4 مغز ملا کے پھر اس کے اندر ملاتے ہیں سبز الائچی۔ پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس آدمی کے پیٹ میں کوئی ہوا گیس تو نہیں، اگر تو صرف گرمی کا مسئلہ ہے تو یہ 4 چیزیں کافی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ 5ویں چیز اس میں
शक्कर ऐड हो जाएगी। रात को पानी में भिगो दें, सुबह उठ के अच्छी तरह इसको ग्राइंड कर ले कूंडे में। दूध भी इसमें शामिल कर सकते हैं और पानी भी शामिल कर सकते हैं। अगर यानी ग्राइंडर में, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। सुबह निहार मुँह इसको पी लें तो इसका बड़ा अच्छा फ़ायदा होता है। ठीक है। इसमें मज़ीद 2 चीज़ें आती हैं कि अगर आदमी के पेट में हवा गैस बनती जी, तो हम इसमें 3 काली मिर्च मिला देंगे। अच्छा, ताकि हवा गैस का अमल कम हो जाए। अगर किसी आदमी के जोड़ों में कोई दर्द का मसला रहता है कि उसको ज़्यादा ठंडी चीज़ मुआफ़क़त नहीं करती, उसमें चाय वाली आधी चम्मच अजवाइन देसी भी शामिल कर देते हैं। ठीक। अब उसकी दर्दों का मसला भी नहीं होगा और वो ठंडी चीज़ से फ़ायदा उठा सकेगा। सही। अब रहा इसका फ़ायदा क्या है। जिस वक्त हम उसको खशखाश, चारों मगज़, बादाम, इलायची ये चीज़ें मिला के कहते हैं कि आपने निहार मुँह लेना है, इससे बड़े बड़े जो 3 फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा ये कि उसकी आदमी की बिनाई महफूज रहती, बेहतर होती है। ठीक। जिसकी ऐनक लगी, अगर वो मुसलसल पिएगा तो इंशाल्लाह उसको इसमें बेहतरी नज़र आएगी, ऐनक का नंबर कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा बंदा जिसको रात को नींद नहीं आती, बेचैनी से कभी इधर हो रहा है कभी इधर हो रहा है, अगर वो इसको 2 से 3 हफ्ते लगातार लेगा, इतनी अच्छी नींद आएगी, कोई गोली नहीं खानी पड़ेगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। रात को रात को सोने के लिए आपको कोई गोली नहीं खानी पड़ेगी। भाई ये सुबह सरदाई पिए, इतना काम करेगी, दिमाग को इतनी तरावत देगी, कुव्वत देगी कि दोपहर बैठे बैठे भी आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। कमाल। किसी किस्म की आपको टानक वाली को गोली जो रात को ली जाती नींद के लिए, वो नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, शरबत बादाम बेहतर है या सरदाई? सरदाई ज़्यादा बेहतर। शरबत बादाम तो हर कोई ले सकता है सिवाय शुगर वाले के। सरदाई जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके अंदर गर्मी के असरात ज़्यादा है, वो इस्तेमाल करे। ठीक। जिस आदमी को पेशाब में कुछ जलन आ रही है, हीट ज़्यादा महसूस हो रही है, उसके लिए सरदाई अच्छा काम करे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और सरदाई ये शुगर वाला बंदा जिसकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है, जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और सांस फूल रहा, जिसम में गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही, वो अगर सरदाई पिएगा तो उसका ब्लड प्रेशर भी बेहतर होगा, उसकी नींद बेहतर होगी, उसके पाँव में जो जलन हो रही वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक ठीक, बहुत शानदार नुस्खा है ये तो घर में माशाल्लाह। अच्छा हकीम साहब, आमतौर पर हमारे यहाँ एक यानी शिकंजबीन बनाई जाती है लीमू से, इसके बारे में बताइए। बरसात के सीज़न में जिस वक्त हरारत की ज़्यादती होती है तो इंसान के दिल में तहलील होती है, यानी कमज़ोर होता है। हरारत की ज़्यादती से दिल की धड़कन बढ़ जाती है, इसके तिब की ज़बान में बोलते हैं। तो उस वक्त चाहिए कि शिकंजबी पी जाए। ठीक। शिकंजबी का तरीकाकार ये होना चाहिए कि 1 गिलास अगर सादा पानी है तो उसमें आधा लीमू निचोड़ दिया जाए। ठीक है। और 1 चम्मच चीनी मिला दी जाए। ठीक है। शक्कर मिला दी जाए, गुड़ मिला दी, जो किसी के पास चीज़ मुयस्सर है। अगर कोई आदमी इन चीज़ों से बचना चाहता है, शहद भी मिला सकता है। ज़बरदस्त। उसके शिकंजबी ने असली कहते हैं। ठीक है। असल कहते हैं ना अरबी में शहद को, शहद को। तो ये शहद वाली शिकंजबी ये बहुत अच्छी, वैसे ये पीनी चाहिए, ये कभी नहीं की। ये बड़ी मुफीद है। आइडिया दिया। हाँ, तो इससे जिन आदमियों का जी घबरा होता है, मतली की कैफियत होती है, भूख नहीं लग रही होती, उससे भूख भी चमक जाएगी, घबराहट भी खत्म हो जाएगी, मतली का अर्जा भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये किस वक्त पिए? जब भी मतलब जब भी तलब है, सुबह से लेकर शाम तक, जब जरूरत पे सही ले सकते हैं। ठीक। किम साहब, एक हमारे यहाँ आलू बुखारे का या इमली का, इस तरह का भी कुछ शरबत बनाया जाता है। इमली आलू बुखारे का शरबत बहुत अच्छा। किसी आदमी को भूख नहीं लग रही या गर्मी की ज़्यादती की वजह से जिगर के एंजाइम बढ़ गए हैं या उसको यरकान हो गया है, आंखें पीली हो गई हैं, पेशाब जर्द पीला हो रहा है और मिकदार में कम हो गया है, उसके लिए फिर इस तरह करना चाहिए कि आधा पाव उसमें शामिल कर ली जाए इमली और 1 पाव उसमें आलू बुखारा। आम तौर पे आलू बुखारा चूँकि महंगा है, फिर लोग उसको कम डालते और इमली ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है। तो जैसे उनको टेस्ट अच्छा लगे, जो आम तौर पे किताबों में चीज़ बयान की जाती है या लोग बनाते हैं, वो इस तरह करते हैं कि 1 पाव अगर इमली है तो आधा पाव आलू बुखारा डाल देंगे। ठीक। महंगा होने की वजह से कम डालते हैं। अब ये 1.5 पाव सामान है। साहब, ये आलू बुखारा जो बाजार से मिल रहा है वो लेना है? हाँ जी, खुश्क वाला। अच्छा, नहीं यानी रेडी से ताज़ा, रेडी वाला नहीं, खुश्क वाला। ठीक ठीक। अच्छा, अब पाव और आधा पाव दोनों चीज़ें लेके इसमें अपने 1 किलो पानी डाल देना, उसको पकाना। जब पक के वो 3 पाव के करीब रह जाए तो उसको अच्छी तरह मल छान के गूदा हासिल कर लें, साफ़ पानी, और बाकी चीज़ें वेस्ट कर दें। अब जो साफ़ पानी, इसके अंदर आपने 3 पाव चीनी मिला देनी। ठीक। फिर उसको पकाना है। जब पक के एक कवाम सा बन जाए तो उसमें उसी तरह सिट्रिक एसिड और सोडियम बेंजोएट, इसमें सिट्रिक एसिड मामूल से थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे ताकि चीज़ें जल्दी ख़राब ना हो।
تو اب پہلے عام طور پہ ایک بوتل میں 1 گرام ڈالتے ہیں, اس میں ہم 2 گرام ڈالتے ہیں. ٹھیک. سوڈیم بینزویٹ 3 گرام کافی ہے. اب یہ شربت تیار ہو گیا. یہ اتنا اچھا شربت ہوگا, اس کے 3 چمچ 1 گلاس پانی میں ملا کے ایسے بچے یا جوان جن کا جگر گرمی کی وجہ سے افیکٹ ہو رہا ہے, سیلز ٹوٹ رہے ہیں, ALT AST انزائم بڑھ رہے ہیں, بلیروبن بڑھ رہا ہے, LFT ریز کر رہا ہے, وہ اگر پئیں گے تو انشاءاللہ امید ہے ہفتے 2 ہفتے میں ان کی چیز یہ نارمل ہو جائے گی. بڑی لاجواب اور کمال کی چیز ہے. یہ تو LFT نارمل ہو جائے گا. فائدے بتا دیے, LFT جگر کے نارمل, اتنے مسائل ہیں الحمدللہ اس سے بڑا اچھا فائدہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اور بعض بچے جو کہتے ہیں نا بھوک نہیں لگ رہی, یہی شربت ڈبل روٹی کے اوپر لگا کے نا جس طرح جیم لگاتے ہیں, واہ واہ واہ, یہ کھلایا, اس کی بھوک بچے کی چمچے کو شوق سے کھا بہت لے بڑا مسئلہ حل یہ کر دیا. شوق سے بچہ کھانا بھی کھا لے گا, اور بعد میں اس کا شربت پلا دیں, خوشی سے بھوک بھی لگے گی, دوپہر کو ٹائم سے آ کے کھانا بھی کھائے گا. واہ واہ واہ. جن ماؤں کو شکایت ہے میرا بچہ کھانا نہیں کھاتا, وہ عمل کر کے دیکھیں, آپ کو دعائیں دیں گے انشاءاللہ. حکیم صاحب, ایک بڑا ذائقے دار شربت, بزوری کا شربت, بڑا حکیموں سے سننے میں ملتا ہے ہمیں, اس کا میں نے پیا بھی ہے, ذائقہ بڑا مزے کا ہوتا ہے. یہ کیسا شربت ہے, اس کے فائدے کیا ہیں, یہ کیسے پیا جا سکتا ہے؟ بزور کا لفظ بولا جاتا ہے بیج, بیجوں کو بزور کہتے ہیں. تو اس میں چونکہ 4 مغز ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو بزوری کہا جاتا ہے. تو 4 مغز میں وہ شامل ہوتا ہے, مغز کدو ہے, مغز تربوز ہے, مغز کھیرا ہے, مغز ککڑی. ان کو ملا کے تو بول دیتے ہیں جی مغز چہار. تو اسی کا شربت بناتے ہیں. ساتھ اس کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں کچھ لوگ بادیان, سونف جس کو بولتے ہیں, کوئی سونف کی جڑ وہ شامل کر دیتے ہیں. کاسنی اور کاسنی کی جڑ, یعنی تخمے کاسنی اور بیخے کاسنی کا لفظ بولتے ہیں, اس کی ٹہنیاں مل جائیں, جڑ مل جائے. اور میں جب بناتا ہوں تو ساتھ گوکھرو بھی شامل کرتا ہوں, پکھڑا اس کو کہتے ہیں. ہاں بالکل, وہ کانٹے دار ہوتا ہے. اگر یہ ساری چیزیں آپ کے پاس 20 گرام ہے تو آپ 1 کلو پانی اس میں ڈال کے اس کو پکائیں. جب پک کے وہ 1.5 پو رہ جائے تو چیزوں کو چھان کے نکال دیں. تو میرا طریقہ یہ ہوتا ہے, یہ جو مغزیات ہیں ان کو علیحدہ سے گرینڈ کر کے شامل کروں تاکہ ان کا شیرہ صحیح نکل آئے. اب جب سارا خلاصہ نکل کے ہمارے پاس 1.5 پو رہ جائے گا تو ہم اس میں 3 پو چینی ملا دیں گے. ٹھیک. اب اس کو پکائیں گے. جب ایک جوش آنے لگے گا اسی طرح اس میں سٹرک ایسڈ 2 گرام ڈالیں گے اور سوڈیم بینزویٹ 3 گرام ڈالیں گے. تو یہ ہمارا شربت بزوری تیار ہو جائے گا. اور یہ اس کے فائدے یہ ہیں کہ 3 چمچ 4 چمچ 1 گلاس پانی میں ڈال کے ایسے بچے جن کی آنکھیں پیلی ہو چکی ہیں, جن کا یرکان واضح نظر آ رہا ہے, جن کی جلد پیلی ہو چکی ہے یرکان کی وجہ سے, جن کا پیشاب انتہائی زرد آ رہا ہے, مقدار میں تھوڑا آ رہا ہے, وہ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ پہلے گلاس کے بعد ان کی یہ بے چینی دور ہونی شروع ہو جائے گی. دل کی جو گھبراہٹ ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی. رات کی جو نیند نہیں آ رہی, نیند اچھی آنی شروع ہو جائے گی. پھر پیشاب ان کو کھل کے آئے گا, تکلیف نہیں ہوگی. پیٹ میں جو کوئی مروڑ اٹھ رہا ہے وہ مروڑ دور ہو جائے گا. تو اس طرح ہاتھ پاؤں کی جو جلن ہے وہ دور ہو جائے گی. اگر کسی کی جلد پہ کوئی دانے شانے بن چکے ہیں گرمی کی زیادتی سے, پت جیسے دانے, اس کو بھی صاف کر دے گا. اچھا حکیم صاحب, آپ نے یعنی تذکرہ فرمایا کہ جن کو بار بار پیشاب آ رہا ہے یا کم آ رہا ہے, اچھا زیادہ بھی بعض لوگوں کو آ رہا ہوتا ہے, تھوڑا زیادہ آ رہا ہوتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس کا کوئی حل ہے؟ ہاں, بعض آدمیوں کے اعصاب میں کمزوری کی وجہ سے پیشاب بار بار آئے جا رہا ہوتا ہے, تو اس کو کنٹرول کرنے یہ عموماً آتا ہے سردی میں, یا کوئی آدمی سرد ماحول میں کام کر رہا ہے, تو اس وقت اس کو چاہیے کہ باڈی کا ٹمپریچر پورا کرنے کے لیے گرم چیز کھائے. ٹھیک. جس کے لیے بہترین تدبیر ہے کہ صبح ناشتے میں وہ 1-2 انڈے کھا لے, دوپہر کو اپنے لیے کباب بنا لے, چاہے دال کی ٹکی کے بنا لے, شامی کباب, چاہے قیمے کے بنا لے. شام کو کالے چنے, ثابت مسور, گوشت, انڈے, دالیں, ان میں سے کوئی چیز کھا لے تو تقریباً 1 ہفتے میں آرام آ جاتا ہے. بالکل صحیح. ان کو پھر فالتو حاجت نہیں ہوتی. حکیم صاحب, ہمارے ہاں ایک شربت بنایا جاتا ہے منٹ مارگریٹا, یہ بڑا نام بھی اس کا اور بڑا پسند بھی ہے لوگوں کو, اس کے بارے میں اپنے رائے دیجیے گا. عام طور پہ پودینہ ہوتا ہے اس میں, تر و تازہ پودینہ, اور اس کے اندر لوگ شامل کر لیتے ہیں جو کوئی 7 اپ, کو سپرائٹ یا ٹھنڈی کوئی بوتل شامل کر لیتے ہیں, اور چینی تو اس کے اندر پہلے ہی شامل ہوتی, تو اوپر سے تھوڑا سا لیمو نچوڑ لیتے ہیں. ہاں, جس آدمی کو بڑی گھبراہٹ بے چینی ہو رہی ہے وہ لے سکتا ہے, معمول نہ بنائیں کیونکہ اس کے اندر کافی سارے کیمیکل ہیں, وہ کسی وقت بھی آپ کو نقصان دے سکتے ہیں. یا اگر وہ بوتل وغیرہ سوڈا نہ ڈالا جائے تو پھر ٹھیک ہے, تو باقی تو ٹھیک ہے, باقی قدرتی چیزیں جتنی مرضی لے. بالکل صحیح. ہاں جی. اچھا حکیم صاحب, اللہ تبارک و تعالیٰ کا یعنی یہ فضل ہے کہ ہر موسم کے اعتبار سے ہمیں فروٹس بھی ملتے ہیں. بے شمار.
تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ہم یہ بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں کہ ان دنوں کے جو فروٹس ہیں گرمیوں کے وہ کون کون سے کھائے جائیں, کس طرح کھائے جائیں, اور ان کا پھر فائدہ کیا ہوتا ہے. آم سے ہم شروع کر لیتے ہیں, اس کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. جی بالکل. آم جی بہترین ہے, خوب کھائیں جس کی ضرورت ہے. سوائے چند ایک آدمی جن کے گردے میں سوزش ہے, جن کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے, جن کی شوگر بڑی, وہ بھی اپنی مقدار کے لحاظ سے تھوڑی مقدار میں لے سکتے ہیں. لیکن جن کو ایسا مسئلہ نہیں وہ ماشاءاللہ خوب کھائیں. ٹھیک ہے. کھانے کا ایک طریقہ بہترین ہے کہ اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیں, پانی سے دھو لیں, اوپر سے کیمیکل جو لگا ہوتا ہے وہ اتر جائے. پھر اس کو چوس کے بھی لے سکتے ہیں, کاٹ کے بھی کھا سکتے ہیں, اس کا ملک شیک بنا کے پی سکتے ہیں. آم کھانے کے بعد کچی لسی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. اس بندے کے لیے کچی لسی جس نے گرمی میں کام کرنا ہے, جس کے پیشاب میں جلن ہے, وہ لے. ایک آدمی رہتے ہی ٹھنڈک میں سارا دن اے سی میں, اس کو کچی لسی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس کو آم کھا کے اوپر سے دودھ پتی کا کپ پینا چاہیے. جن کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے, ہاں جن کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے, جسم تھکا رہتا ہے, زکام کی کیفیت رہتی ہے, وہ مینگو کھائے بعد میں دودھ پتی پیے, اس کا آم کا ٹیسٹ بھی پورا ہو گیا, مرض بھی قریب نہیں آئے گا. اچھا, ایک فائدہ کہاں کہاں ہوتا ہے جی آم کا؟ آم کے فائدے جن وجودوں میں آپ دیکھیں نا کہ دبلے پتلے وجود ہیں, کمزور ہیں, بچوں کے چہرے پچکے ہوئے ہیں, بلڈ پریشر لو ہے, جسم میں تھکاوٹ ہے, کمزوری ہے, تو کہتے ہیں ہمارا وزن نہیں بڑھتا, یہ چیزیں بڑی کھاتے ہیں وزن نہیں بڑھتا. ان کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ روزانہ کا 4 گلاس آم کا ملک شیک پئیں. مہینے بعد چیک کر لیں, وزن بڑھ جائے گا. اور جب سیزن شروع ہو مینگو کو شروع کر دیں, جب ختم ہو تب ختم کر دیں. اندازہ کہ 1.5 من آم کھائے جائیں گے تو وزن آپ کا پورا ہو جائے گا. ماشاء اللہ. اور کہاں کہاں اس کا فائدہ ہوتا ہے جی مینگو کا؟ جی مینگو کے بڑے فائدے جی. مثلاً ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے تھکاوٹ بڑی رہتی ہے, ٹھیک ہے, وہ کھائے گا, اس کی تھکاوٹ دور کر, کیونکہ اس کے اندر گلوکوز ہے, فوراً باڈی کو ملے گا, اس کی انرجی پوری کر دے گا. ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب, یعنی آپ نے چونکہ تھکاوٹ کی بات کی, تو آج کل کمر کا درد, اعصاب, پٹھوں کی کمزوریاں, ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہاں, اس میں اگر کسی آدمی کو کمر کی درد ہے اور پٹھوں کی کمزوری ہے, بلڈ پریشر لو ہے, ان کو تو چاہیے کہ بہترین گوشت کھائیں, انڈے کھائیں, یعنی پروٹین زیادہ استعمال کریں. اب آدمی اپنی اپنی ضرورت کے مطابق یہ کہتا ہے جی مجھے جلدی فائدہ ہو, تو ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ روٹی چاول نہ کھائیں, صبح 3-4 انڈے کھائیں, دوپہر کو اخروٹ بادام کھائیں, شام کو بکرے کا گوشت شوربے والا بنا کے وہ کھائیں. اگر کوئی اور گوشت ملتا ہے وہ کھا جائیں, 1.5 پاؤ روزانہ کا کھائیں, تو انشاءاللہ 1 مہینے میں آپ کی ساری کمی پوری کر دے گا. ماشاءاللہ, زبردست. یعنی یہ سارے درد اور یہ پٹھوں کا اور کمر کا سب ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ اعصابی کمزوری کی وجہ سے, اعصابی کمزوری کی وجہ سے. بالکل صحیح. اچھا حکیم صاحب, بعض میں نے یعنی اطباء سے سنا ہے, حکیموں سے سنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فروٹس ہوتے ہیں ان کو دودھ کے ساتھ مکس کرنا اور ان کی شیک بنانا, یہ تو بہت ہی خطرناک ہے, یہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, ایسا تو کرنا ہی نہیں چاہیے. ہاں, کوشش کرنی چاہیے جو ترش پھل ہے نا ان کو دودھ کے ساتھ مکس نہ کریں, جس طرح ہمارے ہاں اسٹرابری کا ملک شیک لوگ بناتے ہیں. اچھا, وہ مناسب نہیں؟ وہ مناسب نہیں. البتہ جو گرم تاثیر کے پھل ہیں وہ دودھ کے ساتھ ملا لیں تو کوئی مسئلہ اچھا, کوئی حرج نہیں ہے. چلیں, یہ بھی اچھا ہوا, بڑے لوگ ڈرا رہے ہوتے ہیں. جیسے مینگو ہے, اس کا اپنا مزاج جب پختہ شیریں ہوتا ہے تو یہ گرم تر مزاج ہوتا ہے. دودھ کا جو اپنا مزاج ہے وہ تر گرم ہے. یہ قریب المزاج, ان کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے پاس کھجور ہے, وہ گرم خشک مزاج, اس کے ساتھ بھی اس کو ملایا جا سکتا ہے. بادام ہے, وہ گرم تر مزاج ہے, رات کو پانی میں بھگو دیں, صبح چھلکے اتار کے مغز بادام دودھ میں ڈالیں, گرینڈ کر کے لے سکتے ہیں. کھجور ملا سکتے ہیں, 3 کھجور, 11 دانے بادام, اور ساتھ اس میں 1 آدھ کیلا ملا دیں تو اس کا فلیور اور اچھا ہو جائے گا. تو یہ بچے جو کمزور ہے, دبلے پتلے, ان کو دیں, ان کی صحت بحال ہو جاتی. بالکل صحیح. حکیم صاحب, کھجور کی بات آ گئی تو میں چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو نبیذ کے متعلق ہے وہ بھی ہمیں ذرا بتا دیجیے. ہاں, کھجور میں آپ علیہ السلام کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, جامع ترمذی میں صحیح سند سے حدیث پاک موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور تناول فرما رہے تھے, ساتھ ہی تربوز بھی کھا رہے تھے. تو صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ یہ تو گرم ہے, یہ سرد ہے. آپ نے فرمایا, نکسر حر ھذا ببرد ھذا ونکسر ببرد ھذا بحر ھذا. ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی سردی سے معتدل کر رہے ہیں. تو یہ تعدیل مزاج کا کنسپٹ اللہ کے رسول نے ہمیں دی صلی اللہ علیہ وسلم. تو رہا کھجور کا ایک اور استعمال ہے جس کو ہم نبیذ کے طور پہ لیتے ہیں. عرب بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, اور آج بھی مفید ہے اور قیامت تک مفید رہے گا. کہ آپ
کھجوریں لیں 3 سے لے کے جتنی آپ کی ضرورت ہے 5 7 رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں, صبح اٹھ کے اس کا پانی بھی پی لیں, کھجور بھی لے لیں. اب جو اس کے اندر خشکی کی تاثیر تھی وہ کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یعنی جسم باڈی میں عام خشکی کھجور کم کھائے نا تو پیشاب میں سکیڑ اور جلن ہونی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک. نبیذ پینے سے ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک. کچھ اور اس کے فائدے نبیذ کے؟ اور اس کا اگر کسی کا RBC کم ہو گئے, خون میں سے فولادی قوت کم ہوگی, تو کھجور سے وہ فولاد اثر نو مل جائے گا. بالکل صحیح. جسم میں قوت پیدا ہوتی ہے. بالکل انسٹنٹ انرجی, فوراً کھاتے ہی 7 منٹ کے اندر آپ کے جسم میں انرجی آ جائے گی. اور یہ ہے بھی نبوی ڈرنک, بہترین, یعنی ثواب بھی ہے, برکت بھی ہے, فائدہ بھی ہے. جی. بالکل صحیح. حکیم صاحب, آم کی ہم نے بات کر لی, گرما کے دیگر فروٹس کی اگر بات کریں تو آلو بخارا بھی ہے. ہاں, اس کے بارے میں آلو بخارا بڑا مفید ہے جی. اچھا جی. ہاں, خاص طور پر ایسے مزاج, طب میں مزاج کی بحث ہوتی تو بلغم ہے, سودا ہے اور صفرا ہے. ٹھیک ہے. تو صفراوی جتنے امراض ہیں, یہ کیسے چیک ہوگا کہ صفراوی ہے یا بلغمی ہے؟ بلغمی مزاج کے لیے آپ دیکھیں کہ ناک سے دائیں طرف سے پانی بہ رہا ہوگا, زکام. ٹھیک ہے. منہ سے رال ٹپک رہی ہوگی, پیشاب کی مقدار زیادہ ہوگی. حکیم صاحب, کئی دفعہ سوتے ہوئے منہ سے پانی نکلتا ہے, تو یہ پیٹ میں کیڑوں کی نشانی ہوتی ہے. اچھا. یہ بھی موسم برسات میں نا بڑا اس کا عروج ہوتا ہے. چلو اچھا ہوا یہ سوال آ گیا سامنے. تو پیٹ کے کیڑوں کے لیے بھی اپنا توجہ کرنی چاہیے. ٹھیک. اچھا, ہم سمجھتے ہیں یہ صرف بچوں میں ہوتے ہیں, یہ جوانوں میں بھی, بڑی عمر کے لوگوں میں بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک. تو عموماً 5 بڑی نشانیاں ہوتی ہیں جس سے ہمیں پہچان ہو جاتی ہے کہ پیٹ میں کیڑے ہیں. ایک نشانی تو منہ سے رال بہنا ہے. دوسری نشانی کہ بچے رات کو الٹے ہو کے سوئیں گے. ٹھیک. تیسرا, وہ جیسے الٹے ہونے کے ساتھ نا کراتے بھی ہیں اور ٹانگیں اپنے پیٹ کے ساتھ لگا لیتے ہیں. ٹھیک. اور پھر رات کو سوتے سوتے باتیں بھی کرتے ہیں. ٹھیک. یہ بھی پیٹ میں کیڑوں کی نشانی ہے. اور بعض بچے اٹھ کے نا چلنا شروع کر دیتے ہیں. اور بعض ہوگا کہ حادثے بھی ہو گیا کہ بچہ رات کو سوتے سوتے اس کو تو پتہ ہی نہیں بیچارے کہاں نکل گیا, کیا کر کے. جی, یہ پیٹ میں کیڑے کی نشانی ہوتی ہے. اور صبح اٹھتے ہی بچہ کہے جی میرے پیٹ میں درد ہے, یہ بھی اسی کی نشانی. اور ایک بچہ اندھا دھند کھائے جا رہا ہے, یہ بھی پیٹ میں کیڑے کی نشانی. اس طرح جلد پہ درپھن نکل آنا, خارش ہونے شروع ہو جانا, وہ بھی پیٹ میں کیڑے کی نشانی. بعض کا تو بچے کا جب ہمارے قریب ہوتا ہے تو ہمیں اس کے کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہوتی, پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر پیٹ میں کیڑے. ٹھیک. اب پیٹ کے کیڑے صاف کرنے کی جو بہترین تدبیر ہے, اس کی عموماً 3 قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک. ایک بڑے بڑے ملپ اس کو بولتے ہیں, جس طرح زمین پہ چلنے پھرنے والے کیچوے جس کو بولتے ہیں. اور ایک ہوتے ہیں کدو کے بیج, جیسے سے کدو دانے کہتے ہیں. اور ایک ہوتے ہیں چنونے. پیٹ کے اندر رہنے کے ان کے الگ الگ مقامات ہیں. جو چھوٹی آنتیں, ان میں بڑے بڑے وہ ملاپ ہوتے ہیں. اور بعض کا تو یہ بچوں کو قے کے ذریعے بیر بھی نکلاتے ہیں. سفید رنگ کا لمبا سارا کیڑا میں نے دیکھا بچوں کے نکلتا. اچھا, بعض بچوں کے پیٹ سے جو بڑی آنتوں میں ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کدو دانے ہوتے ہیں, کدو کے بیج جیسے. اور کئی بچوں میں, جوانوں میں چنونے ہوتے ہیں, جیسے چاول کا سائز اس سائل میں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. یہ ریکٹم مقد کے اندر رہتے ہیں. اب ساری جسم سے اس کی صفائی کے لیے نا ایک سادہ سا نسخہ ہے, پنسار سے ہر جگہ سے مل جاتا ہے, کوئی نقصان دہ نہیں. لفظ ہوتا ہے کمیلا. ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے باوبڈنگ, جس طرح کالی مرچ نا اتنا چھوٹا چھوٹا یہ فروٹ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. کمیلا اس کا نام ہوگا. کمیلا, باوبڈنگ. تیسری چیز ملا لیتے ہیں, یہ 2 چیز الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے. کمیلا, باوبڈنگ. تیسری چیز ہے نیم کے پتے. ٹھیک ہے. یہ تینوں چیزوں کو برابر وزن گرینڈ کر لینا ہے. اگر 50 گرام تینوں لے کے گرینڈ کر لیں تو بچے کے لیے ایک چنے برابر دوا صبح دوپہر شام دینی شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے 1 ہفتے میں سارے کیڑے صاف ہو جائیں گے. اللہ, اور کوئی نقصان کسی قسم کی بھی ہو, ساری صفائی ہو جائے گی. ٹھیک. تو یہ ایک اچھی تدبیر ہے. جن بچوں میں مسئلہ ہو ان کے ماں باپ کو چاہیے بچوں پہ توجہ کریں. یہ بچوں کی نشو و نما کو روکتا ہے, خوراک جسم میں جانے نہیں دیتا, ضائع ہو رہی ہوتی چیز. تو ہم بات کر رہے تھے آلو بخارے کی. آلو بخارے کی. آلو بخارا جی صفراوی امراض میں بتا رہا تھا, زکام کے لیے تو یہ وہ بلغمی مزاج ہے. سوداوی مزاج ہے کہ کسی کے ناک بند ہو گیا, پیٹ میں ہوا گیس بڑھنی شروع ہو گئی, قبض رہنی شروع ہو گئی, اس کو سوداوی مزاج کہتے ہیں. جوڑوں میں درد شروع ہو گئی. صفراوی مزاج میں یہ ہوتا ہے کہ زبان چیک کرتے ہیں تو تہ پیلی بنی ہوتی ہے, ہاتھ پاؤں میں جلن ہوتی ہے, رات کو نیند نہیں آتی, پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے, پیشاب میں جلن آتی. یہ اس کی بڑی بڑی علامات ہوتی ہیں. ٹھیک. اب یہ جو آخری صفراوی علامتیں ذکر کی, اس کے لیے آلو بخارا بڑی نعمت ہے. ٹھیک. اچھا, ایک آدمی وہ جو آ کے کہتا ہے جی مجھے سانس بڑا پھولتا ہے, میرا ساتھ کولیسٹرول کے ساتھ ٹرائیگلیسرائڈ بہت بڑھتا ہے. وہ اگر آدمی صرف 3 دانے خشک آلو بخارا رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دے
صبح اس کا پانی پینا شروع کر دے تو اس کا یہ ٹرائیگلیسرائڈ آہستہ آہستہ اپنے لیول پہ آ جائے گا. ٹھیک. کوئی تیزی سے کام کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ پودینہ اور ادرک ملا دے, ٹھیک, قہوہ بنا لے اسی کے اندر ہی, آلو بخارے کے پانی کے اندر ہی, تو اس کو بڑا اچھا فائدہ ہو جائے گا. ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے جسم میں نا گرمی کی وجہ سے دانے پہ اس طرح کی بڑی چیزیں پیلے, آگے برسات کے موسم میں برسات کے سیزن میں بڑے دانے بنتے. اب دانوں کے اوپر اگر ناظرین توجہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دانے 3 طرح کے بنتے. ٹھیک. ایک دانے ہوتے ہیں جس کو ہم ایسے دیکھیں تو اندر پانی پانی نظر آتا ہے, جس طرح پت کے دانے, لاکڑ ککڑے دانے. ایک دانے ہوتے ہیں جس کے اندر میں خون نظر آتا ہے, ہلکا سرخ ہوتا ہے. ایک دانے ہوتے ہیں جس کے اندر پیپ نظر آتی ہے جو عام طور پہ بچوں کے چہرے پہ نظر آتی ہے, وہ دانہ تھوڑا سا بڑا بھی ہوتا ہے, بڑا پیلا نکلتا اندر سے مواد. تو یہ تینوں میں سے الگ الگ ان کی دوائیں ہیں. ابھی جو آلو بخارے کی بات ہے یہ پیلے دانے کے لیے. ٹھیک ٹھیک, لاسٹ میں جو آپ نے بتایا. پیلے دانے کسی کے چہرے پہ بنے ہوں تو رات کو 3-4 دانے ایک گلاس پانی میں بھگو دیں, صبح اٹھ کے وہ پانی پینا شروع کر دیا جائے تو آہستہ 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 سارے چہرے کے دانے صاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ عموماً ان بچوں کا پیٹ خراب ہوتا ہے, آنتوں میں سوزش ہوتی ہے, مواد پڑا رہتا ہے, تفن ہوا رہتا ہے, تو ان کا پیٹ کھل کے صاف نہیں ہوتا. تو ایسے بچوں کے لیے ہم ساتھ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر آلو بخارا عام پانی میں ڈالنے کے بجائے عرق گلاب ایک کپ میں ڈال کے رکھ دیا جائے تو وہ عرق بھی پیا جائے گا, پیٹ صاف ہو جائے گا, آلو بخارے کا فائدہ بھی ہو جائے گا. یا پھر اس طرح کر لیا جاتا ہے بھی آلو بخارا صبح لے لے, رات کو سوتے وقت 1 چمچ گلقند, پھولوں کا بنی ہوئی نا, چینی گلاب سے بنی ہوتی ہے, وہ 1 گلاس دودھ میں ڈال کے وہ پی لیں صبح, اس سے بھی پیٹ صاف ہو جاتا ہے. تو اس سے بھی دانے بڑی جلدی صاف ہو جاتے ہیں. بعض کا دیکھا ہے کہ کسی آدمی کو ساتھ ایسی چیزیں پینی مشکل ہوتی ہیں, تو کوئی خون میں شوگر بڑھنے کا مسئلہ یا اور چیزیں, وہ حساس ہوتے ہیں, تو ان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ گل منڈی. ٹھیک ہے. بازار میں نا مصفی خون یہ قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے. اچھا, چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں تو گل منڈی لے لیتے ہیں, پنسار سے مل جاتے ہیں. تو 3 گرام گل منڈی یعنی چھوٹی چائے والے چمچ ایسے 3 دفعہ ڈال دیں, یا بڑا چمچ بھر کے 1 ڈال دیں, تو اس کے ساتھ 3 دانے آلو بخارا شامل کر دیں. ٹھیک ہے. اگر اس کا ٹیسٹ بنانا ہے تو اس میں سونف ڈال دیں, پیٹ کی ہوا گیس کنٹرول, یا پودینہ شامل کر دیں. ٹھیک ہے. اب اس کا رات کو اگر پانی میں بھگو دیا, صبح پانی پی لیا, اس سے سراج صاحب ماشاءاللہ اتنا اچھا فائدہ ہوتا ہے کہ سارے چہرے کے دانے صاف ہو جاتے ہیں, چہرے کی سیاں صاف ہو جاتی ہیں, چہرہ چمک اٹھتا ہے. واہ واہ, یعنی یہ جو میک اپ کی بجائے یہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے. یہ یوز کریں, انشاءاللہ وہ بچے بچیاں ہمیں دعائیں دیں گے کہ الحمدللہ ہمیں بغیر کسی لمبی چوڑی دعائیوں کے چھوٹی چیز اللہ نے بڑا رہا. واہ واہ واہ, کمال ہے. ویسے میں یہی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ میں پوچھتا ہوں کہ چہرہ چمکانے کے کچھ چیزیں بھی ہمیں بتا دیں میڈیکلی, طب کے اعتبار سے. اوپر سے تو لگا کے سارا فائدہ اتنا نہیں ہوتا. کسی کے اگر کوئی ساتھ کو دانے شانے زیادہ بنے یا اندر سیاں زیادہ بنی تو وہ اپنا دار چینی پیس کے نا, دار چینی, ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا شہد ملا کے اس حصے پہ لگا دیں, تو آہستہ آہستہ دیکھیں گے وہ دار چینی اس کی ساری جلد صاف کر دے گی. اچھا, یہ بھی فائدہ مند. زبردست. اچھا حکیم صاحب, یہ بتائیے گا کہ اب جیسے موسم بدل رہا ہے, برسات کا موسم آ جائے گا, تو اس میں کچھ تو آپ نے دانوں وغیرہ کی بات کر دی ہے, لیکن وہ کبھی وہ جلد سرخ ہو جاتی ہے, کبھی دانے نکل آتے ہیں, مختلف طرح کے جلدی امراض, الرجی ہو جاتی ہے. تو کیا آپ کے پاس ہے اس حوالے سے؟ اس میں جو اپنا جلد کے اوپر چیزیں پیدا ہوتی ہیں نا, عام طور پہ دیکھا ہے ایک فنگس ہوتی ہے, ایک ایکزیما ہوتی ہے, ایک سورائسس ہوتی ہے, اور ایک عام سکیبیز خارش ہوتی ہے. یہ موٹی موٹی 4 چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب ان چاروں چیزوں کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے, جو ناظرین سن رہے ہیں اگر اپنی توجہ کریں اس طرف, تو میں ایک ایک چیز ذکر کرتا ہوں, ان کو فائدہ پہنچے گا. بالکل صحیح. پہلی چیز ہے جو خارش عام ہر گھر میں داخل ہو جاتی, پھر کئیوں کو شروع ہو جاتی. اچھا, خارش روکنے کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ خارش کی عموماً 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک خشک ہوتی ہے اور ایک تار ہوتی ہے. تار کا مطلب ہے دانے بن گئے. خارش آ گئی تو آپ نے کوشش کرنی کہ اس میں ہمارے پاس مصفی خون دوا ہوتی ہے چریتا. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے شیترا, ایک گل منڈی. ٹھیک. تو جو چیز آسانی سے, آج کا چریتا ذرا مہنگا ہو گیا ہے تو آپ شیترا لے لیں. ٹھیک ہے. وہ سستا ہے. گل منڈی, اور یہ بھی پنسار سے مل جائے گا. جو دیہات میں رہتے ہیں ان کے پاس گندم کے ساتھ ساتھ یہ تیار ہوتا ہے, جو ہی گندم پکتی وہ بھی تیار ہو جائے پورا. اچھا. تو شیترا اور گل منڈی, اس کے ساتھ 3 دانے آلو بخارا شامل کر لیں. ٹھیک ہے. اگر وہ دانے والے کو گرمی سے زیادہ مسئلہ آ رہا ہے, اگر دانے نہیں ہیں تو بس یہ 2 چیزیں کافی ہیں.
ٹھیک. تو اس کا کعوہ، اس کا جوشاندہ، اس کا خیساندہ ہر لحاظ سے یہ فائدہ کرتا ہے. یہ 2-3 لفظ بول دیا آپ نے. ہاں جی. اچھا، اب اس کا تھوڑا تھوڑا فرق ہے. ایک لفظ ہے جوشاندہ، ایک لفظ ہے خیساندہ، ٹھیک ہے، ایک لفظ ہے قہوہ. ٹھیک ہے. تھوڑا تھوڑا فرق اس طرح ہے کہ جس جڑی بوٹی کو ہم پانی میں ڈال کے جوش دیں اس کو ہم بولتے ہیں جوشاندہ. ٹھیک ہے. جس کو رات گرم پانی کے اندر چیزیں ڈال دیں، صبح اٹھ کے اس کا پانی پی لیں، اس کو بولتے ہیں خیساندہ. ٹھیک ہے. اور جس کو دم دے کر پکایا جائے، یعنی پہلے پانی ابال کے نیچے رکھا ہے، چولہے سے اتارا ہے، تو اس میں پودینہ، سونف کچھ ہی ڈال دی، اوپر دم دے دی ہے، 5-7 منٹ بعد نکال کے وہ اس کو قہوہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دم والا قہوہ. ٹھیک ہے. یہ کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ جو شاندہ تو عام طور پر ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہاں، یہ پھر طبیب دیکھ لیتا ہے کہ اس وقت کسی چیز کا اس کے کثیف اجزاء مطلوب ہیں یا اس کے لطیف اجزاء مقصود ہیں. ٹھیک ہے. کثیف اجزاء جو شاندے کے لیے ہوتے ہیں، اور لطیف اجزاء پھر قہوے کے لیے ہوتے ہیں. اور اگر اس کا زلال، اس کا پانی یا اس کے اندر لعاب حاصل کرنا ہے، وہ عموماً خیساندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو خیساندے میں زیادہ تر ہم استعمال کرتے ہیں. گرمی کا سیزن ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہے، جلن ہے، گھبراہٹ ہے، تو وہ ہمیں فون کرتے ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں یہ بہی دانہ لینا ہے. ٹھیک ہے. 3 گرام بہی دانہ رات کو 1 گلاس پانی میں ڈال دیں. پانی آپ کا بیکٹیریا فری ہو، صاف پانی ہو، اس میں ڈال دیں. یا پہلے سادہ پانی کو ابال لیں، جس وقت اس کی گرمی دور ہو گئی، اپنا زیادہ جوش ختم ہو گیا، بے شک پانی گرم میں 3 گرام یعنی چھوٹی چمچ چائے والی بہی دانہ ڈال دیں. اگر تھوڑا سا کرش کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک. صبح اٹھیں گے تو اس کے اندر سے لعاب نکل چکا ہوگا. بس وہ لعاب حاصل کریں، اس کو اچھی طرح شیک کر کے نہار منہ پیجیں. جس آدمی کے معدے میں جلن ہو، جلن ختم کر دے گا. دل کی دھڑکن بڑی ہوئی، اس کو کنٹرول کرے. خفقان قلب کے لیے بڑا مفید ہے. کسی آدمی کے پیٹ میں مروڑ سا اٹھ رہا ہے، اس کو مروڑ کو ختم کر دے گا. کسی آدمی کے منہ میں چھالے بنے ہوئے ہیں اور چھالے پیلے رنگ کے، وہ بھی ختم کر دے گا. ٹھیک ہے. چھالوں سے ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ چھالے عموماً گرمی کی زیادتی سے یا وٹامن بی کی کمی سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے منہ لیے منہ میں چھالے، منہ کے اندر ٹھیک ٹھیک میوکس لیئر کے اوپر چھالے بن جاتے، لوگوں کو کھانا کھانا یا پھر بات کرنی مشکل ہو جاتی. وہ وٹامن بی کی کمی سے ہوتا ہے. تو اس کو پورا کرنے کے لیے بعض لوگ میڈیکل اسٹور سے گولیاں کھا لیتے ہیں، لیکن وہ ایک عارضی سا سہارا ہے. بہترین طریقہ ہے کہ آپ 5 دانے خوش خوبانی کے لے لیں. ٹھیک ہے. رات کو 1 گلاس پانی میں ڈال دیں اور اس کے اندر 3 ٹہنیاں تازہ پودینے کی ڈال دیں. ٹھیک ہے. رات کو ہی ڈال دیں. اور اس کے اندر 1 انچی کا ٹکڑا ادرک ڈال دیں کاٹ کے. ٹھیک ہے. اور صبح اٹھ کو اس کو ہلکا سا جوش دے کے نہار منہ پی جائیں اور خوبانی کا جو گودا وہ کھا جائیں. تقریباً 1 ہفتہ پئیں گے، نہ کچھ چھالے نظر آئیں گے، آپ کی کمی پوری ہو جائے گی، مشکل صحت بحال ہو جائے. ٹھیک ہے. آنتوں کو بھی قوت ملے گی، معدہ بھی ٹھیک رہے گا، ہوا گیس بھی کنٹرول رہے گی. ٹھیک ہے. حکیم صاحب، یہ اگر جاننا چاہیں، ہم نے اتنی چیزیں آپ نے بیان کی ہیں، تو آپ کون سے شربت استعمال کرتے ہیں؟ ہاں، میں عموماً شربت کوئی نہیں استعمال کرتا. اچھا. تو یہ سب مریضوں کے لیے؟ ہاں، پیتا ہوں تو ستو پی لیتا ہوں. آپ اسلام کی سنت سمجھ کر کسی وقت بغیر گرمی میں نکلنا ہو تو 1 گلاس ستو پی لیتا ہوں. ٹھیک ہے. البتہ فروٹ تقریباً میں سارے کھاتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے. مشروب میں کہیں ملاقات ہوگی، کسی دوست نے جو چیز پیش کر دی وہ پی لیتا ہوں ان کا دے رکھنے کے لیے، لیکن اپنے شوق سے نہیں میں پیتا. ٹھیک ہے. تو گرمی سے یعنی آپ بچائے ہیں؟ میں سارا دن ماحول ہی ایسا ہے کہ اللہ نے پہلے مزدوری والا ماحول تھا، ساری چیزیں کھاتے. میرے والد صاحب گاؤں میں ہمیں نا گندم کی کٹائی کے موقع پہ شدید گرمی کا سامنا ہوتا تھا، تو ہم ذکر کرتے ابا جی گرمی لگ رہی ہے. ان کا کوئی بیٹا کل شربت بنائیں گے. تو وہ کیا کرتے، گاؤں میں ہر جگہ مل جاتی، سونف کی جڑ مل جاتی تھی. صحیح. وہ سونف کی جڑ لے آتے. کاسنی کی ہر گھر میں جو جانور جنہوں رکھے ان کے کاسنی وافر ہوتی، کاسنی کی جڑ لے آتے. پیلک مکوب بولتے ہیں اس کو، اس کی جڑ لے آتے. وہ لا کے نا اگر 100 گرام ہے تو رات کو پانی میں بھگو دینی، صبح اٹھ کے اس کو پکانا. جب وہ پانی 3 پاؤ رہ جانا، اگر 1 کلو پانی ڈالا تو 1.5 پاؤ پانی رہ گیا تو اس میں 3 پاؤ چینی ڈال کے شربت بنا دیتے. ٹھیک. تو وہ عموماً اس میں کیمیکل کوئی نشان سٹرک ایسڈ بینزوئک نہیں ڈالتے. کہتے ہم نے خود ہی پینا، 2-3 دن میں ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو سارے گھر والے پیتے، بڑی اہم بات ہے، سارے گھر والے پیتے. اور اس سے الحمدللہ ہمیں اتنا پورا سیزن کام کرتے گرمی میں، کبھی گرمی کا کوئی عارضہ لائق نہیں ہوا. اللہ اکبر. یعنی اتنے مفید، بڑی مفید چیز. حکیم صاحب، میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا، یہ جو ہم اس کو محفوظ رکھنے کے لیے
اس میں ڈال رہے ہیں کیمیکل, اگر یہ نہ ڈالیں تو کتنی دیر تک چل ایک جاتا ہے؟ ہفتہ تقریباً, ورنہ پھر نیچے جمنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک, کسی یعنی وقت اگر آپ نے ہفتے میں استعمال کرنا ہے تو بے شک چیزیں نہ ڈالیں, پھر چیزیں نہ ڈالیں. اس سے زیادہ دیر رکھنا ہے, پھر اس کو محفوظ کرنا ہے فنگس سے, کوئی چینی نہ نیچے جم جائے, تو پھر یہ دونوں چیزیں ڈالنی ضروری ہے. ٹھیک. حکیم صاحب, ایک بہت کنٹروورشل سا معاملہ انٹرنیٹ پر دیکھا جاتا ہے, سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صبح نہار منہ اٹھ کے اگر پانی پی لیا تو بہت نقصان ہو جائے گا. کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صبح نہار منہ اگر پانی نہ پیا تو آپ کو تو بڑا نقصان ہو جائے گا. تو اس میں کون سی بات درست ہے؟ ہاں, اس میں میرے پاس ایک آدمی آیا تو اس نے مجھے اپنے طرف سے ایک سنایا, یہ حدیث پاک میں ذکر ہے کہ جو صبح نہار منہ پانی پیے گا وہ سونا ہے, جو اپنا کھانے سے پہلے پانی پیے گا وہ سونا ہے, کھانے کے درمیان پانی پیے گا وہ لوہا ہے, آخر میں پیے گا تو وہ درمیان میں چاندی, آخر میں لوہا ہے. تو میں نے اس سے ریکویسٹ کی, اللہ کے بندے آپ نے کہاں سے بات سن لی, یہ حدیث پاک میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہی لگا دیا. ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک. اب باقی رہا نہار منہ پانی پینے کا مسئلہ, اس میں عموماً دو قسم کی رائے پائی جاتی. جو ہمارے یونان کے طبیب ہیں, چونکہ وہ ٹھنڈے علاقے کے ہیں, وہ کہتے ہیں صبح نہار منہ جس نے پانی پیا وہ موت کے منہ میں جانے والی بات ہے, اپنے آپ کو موت کے منہ میں داخل کر رہا ہے. دوسرے ہمارے پاس آیورویدک طبیب ہے ہندوستانی, وہ کہتے ہیں صبح نہار منہ مٹکے کا ٹھنڈا پانی پینے سے صحت باہر رہتی. ٹھیک ہے. ہم ان کے درمیان میں رہتے ہیں. ٹھیک. یا میں تھوڑا سا ان کے قریب رہتے ہیں. ہم نے ان کو دیکھنا ہے کہ دونوں کی بات کسی نہ کسی پوائنٹ پر موجود ہے. ٹھیک. انہوں نے گرم موسم کا خیال رکھا, انہوں نے اپنے سرد موسم کا خیال رکھا. تو اعتدال والی بات یہ ہے کہ جس کے وجود میں گرمی زیادہ ہے, صبح اٹھ رہا ہے, منہ خشک ہوا ہوتا ہے, اس کو طلب ہو رہی, وہ اپنا پانی اتنا پی لے جس سے اس کی طلب پوری ہو جائے. اور جس آدمی کو طلب ہوتے ہی نہیں, الٹا منہ میں پانی پہلے آ رہا ہے, زکام چل رہا ہے, وہ پانی نہ پیے. ٹھیک. یہ معتدل رائے ہے. بالکل صحیح. یعنی ضرورت کے مطابق پیاس لگی تو پیے, نہ لگے تو نہ. یعنی وہ اس طرح جو بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں وہ اس طرح نہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں. بالکل صحیح. اچھا حکیم صاحب, گرمیوں میں عام طور پر, خاص طور پر دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے, شہروں میں بھی ہو جاتا ہے, ظاہر ہے گرمی ہے, کہ نکسیر پھوٹتی جسے ہم کہتے ہیں, وہ ناک سے یعنی بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے. ایک تو وہ بلڈ دیکھ کے بہت گھبرا جاتے ہیں لوگ کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ جی محترم, اس میں دو طرح کا مسئلہ ہوتا ہے. دائیں طرف سے نکسیر آئے تو یہ سردی کی علامت ہے. اچھا. بائیں طرف سے آئے تو یہ گرمی کی علامت. حالانکہ عام طور پر سمجھ آتا ہے کہ اس کو گرمی بہت زیادہ نکسیر پھوٹی, تو یہ خیال کرنا ضروری ہے. جی جی. اگر کسی کو دائیں طرف سے آئے تو اس کے لیے لونگ اور دار چینی کا کہوا لینا چاہیے. ٹھیک ہے. لونگ 3 دانے, دار چینی 3 ٹکڑے 1-1 انچ کے, کپ ایک پانی ڈال کے جوش دے, چھان کے چمچ شہد ملا کے وہ پی لیں. ٹھیک ہے. صبح دوپہر شام پئیں تو اس سے انشاءاللہ ان کو آرام آ جائے گا. ٹھیک ہے. کتنی دیر پیے تقریباً؟ 1 ہفتہ تقریباً. ناشتے میں ان کو انڈا استعمال کرنا چاہیے, چونکہ ٹھنڈ ہے نا, سردی, پیاز ٹماٹر والا. دوپہر کو ان کو چاہیے کالے چنے دیسی گھی ڈال کے وہ کھانے چاہیے. شام کو گوشت کا کچھ شوربہ, یخنی سوپ وہ لے لینا چاہیے. تو اس سے ان کو فائدہ ہو جائے گا. اگر کوئی آدمی ایسا کام کرنا اس کے لیے مشکل ہے تو ایک آسان سی تدبیر ہے کہ چنے کی دال ہوتی ہے. میں جس وقت کام کرتا تھا کھیتوں میں, میرے ساتھ ایک دفعہ مسئلہ پیش آیا. ٹھیک. تو میری والدہ صاحبہ نے مجھے استعمال کروایا تو الحمدللہ آج تک دوبارہ شکایت نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. چنے کی دال 1 چمچ جس سے ہم کھانا کھاتے ہیں, رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں, صبح کنڈے میں ڈال کے اچھی طرح گرینڈ کر لیں. اس میں شکر حسب ذائقہ ملا کے نہار منہ پلانی 7 دن تک. ٹھیک ہے. پھر ساری زندگی نکسیر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اگر سردی سے ہے تو؟ سردی سے ہے تو. اور اگر گرمی سے ہے تو؟ اب گرمی سے آ رہی ہے تو وہ آئے گی بائیں طرف سے. تو یہ لگے, اللہ کریم نے اندر نا سیفٹی وار لگائیں. جب خون میں جوش ہوتا ہے نا تو آدمی کا دماغ نہ پھٹے, اللہ نے اس کو کھول دینا تاکہ جوش کم ہو جائے. سبحان اللہ. اب گرمی کا جوش کم کرنے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے, وہ جو سردائی بتائی ہے نا پہلے, خشخاش, چاروں مغز, بادام, الائچی سبز, 3 دانے کالی مرچ, یہ سردائی بنا کے نہار منہ پیے. ٹھیک. اس سے بائیں طرف کی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. بالکل. 7 دن یہ پینی. بالکل. اور اس کے ساتھ پھر انڈے, چنے, کریلے, بینگن, گوشت نہیں کھانا. اس کے ساتھ 7 سبزیاں کھانی ہیں, کدو, ٹنڈے, توری, گاجر, مولی, شلجم, حلوہ کدو. بالکل صحیح. ٹھنڈی سبزیاں اور ٹھنڈے مشروبات اور ٹھنڈے فروٹ کھانے. بالکل صحیح.
حکیم صاحب تلبینہ ایک نبوی غذا سمجھی جاتی ہے، اس کا استعمال کب کرنا چاہیے؟ گرمیوں میں کرنا چاہیے؟ کن بیماریوں میں کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے؟ ہاں، جس کا میں نے پیچھے ذکر کیا کہ صفراوی مزاج، گرمی کے ماحول میں جب خون میں صفرا بڑھتا ہے یا حرارت بڑھتی ہے تو دل میں دھڑکن بڑھ جاتی. جب دل کی دھڑکن بڑھتی تو ہم اس کو بولتے ہیں خفقان قلب. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے اختلاج قلب، اگر پیٹ میں ہوا گیس زیادہ ہوگی تو دل کی دھڑکن تب بھی بڑھے گی، وہ اختلاج قلب ہے. ایک ہے حرارت کی زیادتی، وہ ہے خفقان قلب. خفقان قلب والے کے لیے جو کا دلیہ بہت مفید ہے. ٹھیک ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مٹھی برابر جو ہوں، ایک گلاس پانی میں ڈال کے اس کو پکا لیا جائے، بعد میں 1 کپ اس میں دودھ شامل کر لیا جائے، یا ڈائریکٹ ہی آدھا کلو دودھ میں جو کا دلیہ پکا لیا جائے. میٹھا کرنے کے لیے اس میں 3 چمچ شہد ملا لیا جائے، تو یہ تلبینہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں آپ اسلام نے فرمایا تھا التلبینۃ مجمۃ لفاد المریض وتذهب ببعض الحسن، کہ یہ جتنے آدمی کو اس طرح کے غم دینے والے مسائل ہیں اس میں یہ بڑا فائدہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور دل کے لیے بھی مفید، دل کے لیے بڑی مفید چیز. اسی طرح جس آدمی کے پیٹ میں سوزش ورم رہتا ہے، موشن لگے رہتے ہیں وٹ مروڑ کے ساتھ، گرمی کی زیادتی کے ساتھ، وہ اگر تلبینہ کھاتا ہے تو اس کا وٹ مروڑ ختم ہو جائے گا. اچھا، یہ ڈائریا جس کو بولتے ہیں. جس آدمی کے منہ میں چھالے بنے رہتے ہیں وہ اگر استعمال کرے گا اس کے چھالے ختم ہو جائیں گے. تو یہ صبح ناشتے میں استعمال کرے؟ ہاں. اور کرتا رہے کتنی دیر تک؟ جس آدمی کے گردوں میں سوزش ہے تو اس کی سوزش دور کرنے میں بڑا فائدہ کرتا ہے. ٹھیک. ہاں، اس کو جس میں کریٹینن یوریا بڑھ جاتا ہے، ہم اس کو جو کا دلیہ کھلاتے ہیں، بڑا فائدہ ہوتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ستو میں بھی جو کا پیسٹ ہوتا ہے؟ جی، وہ بھی بالکل، وہ بھی لے سکتے ہیں. ستو بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ ستو بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی وقت ضرورت پیش آئے تو ہم جو کی روٹی بھی کھلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے، جو کی روٹی بھی کھا لیں. جی. حکیم صاحب، یہ جو ملٹی گرین آٹا استعمال کیا جاتا ہے، سارے آٹے ملا کے کئی ایک، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور کن کو وہ استعمال کرنا چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے کہ سارے گرین کو اس طرح نہ ملایا جائے. اچھا. ہر گرین کا اپنا ایک مزاج ہے. ٹھیک ہے. ضرورت پیش آنے پہ کوئی طبیب کسی کو وقتی طور پہ ریکمینڈ کرتے تو ٹھیک ہے، عام لوگوں کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. اچھا. ٹھیک. شوگر کے مریضوں کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں عام طور پہ. تو شوگر کے مریضوں کے بارے ہم نے دیکھا ہے کہ چونکہ پہلے پیٹ میں خمیر بڑا ہوتا ہے، ایسا کوئی اناج دیں گے تو اس خمیر میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کی پیٹ کی ہوا گیس نہیں جاتی، یا قبض سے مسئلہ رہتا ہے تو اس کو اناج سے ہم بچاتے ہیں. ٹھیک. اس کے لیے ہم اپنا ڈائٹ پلان وہ شروع کرتے ہیں کہ صبح 3 انڈے بنائے، سبز مرچ، لہسن، پودینہ، زیرہ یہ ملا کے، دوپہر کو اخروٹ، بادام، پپیتا کھائے، شام کو چھوٹا گوشت یا بڑا گوشت کو ملے 1 پاؤ، اس میں 2.5 کلو پانی ڈال کے پکائیں، جب کلو رہ جس کو تڑکا لگا لیں، وہ شوربہ استعمال کرے، بوٹیاں کھائے. اس سے انشاءاللہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، شوگر نہیں ہوگی، شوگر نہیں ہوتا، ختم ہو جائے. یعنی مشکل یہی غذا رکھے، مشکل غذا رکھے. ہمارے پاس آتا ہے، ہم ساتھ چونکہ دوا دیتے ہیں تو وہ 6 مہینے کا پروسیس ہوتا ہے، شوگر ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد لیکن ڈائٹ یہی رکھنی ڈائٹ یہ رکھنی. ٹھیک ہے. کوئی ایسا مرحلہ نہیں آتا کہ وہ نارمل ہو جائے؟ ہاں، جس وقت اس کا HbA1 سے ہم دیکھتے ہیں کہ 5 پہ آ گئے، اب اس کو کہتے ہیں کہ ایک وقت میں 1 روٹی کھا لیا. اچھا. ٹھیک ہے. تو ایسا وہ روٹین کی طرف بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. یہ بڑی اہم بات آپ نے بتائی تھی. اچھا حکیم صاحب، بعض دفعہ نا ہماری گٹ کی صورتحال یا اس کی کہہ لیں کہ معدے کی یا آنتوں کی اس طرح کی ہوتی ہے کہ کھانا کھایا ہے فوراً وہ واش روم جائیں گے. ہاں بالکل. اچھا، مطلب گئے پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر جانا پڑے گا، جس کو کہتے ہیں نا فراغت حاصل ہونا. ہاں جی. وہ اس طرح نہیں ہو پاتی. اس میں سراج صاحب 3 طرح کا مسئلہ بنتا ہے کہ ایک ہوتے ہیں اسہال، ایک ہوتی ہے قبض، ایک ہوتے ہیں جس کو ہم بول دیتے ہیں پیچش. اب اسہال یہ ہوتا ہے کہ آدمی واش روم میں جاتا ہے، کوئی زور نہیں لگتا، بڑا سارا حاجت ایک دفعہ ہو جاتی، پھر اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ عموماً بلغم کی زیادتی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صداع کی زیادتی کے ساتھ قبض رہتی، ہوا گیس رہتی، آدمی جا کے بیٹھتا اس کو حاجت ہی نہیں ہو رہی ہوتی. صفرا کی زیادتی کے ساتھ یہ کہ آدمی کو حاجت تو ہو رہی ہے لیکن آسودگی نہیں ہوتی، دن میں 2 3 4 اس طرح آ جاتے ہیں. تو تینوں کا الگ الگ علاج کیا جاتا ہے. اب آپ کا سوال تھا جن کو اس طرح آسودگی نہیں ہو رہی، اس کے لیے بہترین میں نے تدبیر بتائی ہے کہ وہ جو کا دلیہ لے تو اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تلبینہ بنا کے لے، مسئلہ حل ہو جائے. ستو لے تب ٹھیک ہو جائے گا. اگر نہار منہ بہی استعمال کر لے، بہی کا مربع لے سکتا ہے، یا بہی دانے کا پانی جیسے بتایا 1 چمچ رات 1 گلاس پانی میں بھگو دے، صبح اس کو لعاب حاصل کر لے، اس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ایک عام آسان تدبیر ہے، پوری دنیا میں سارے لوگ کر سکتے ہیں. گرم دودھ کا 1 گلاس
2 चम्मच उसमें रोगने जैतून मिलाएं, 2 चम्मच उसमें छिलका इसबगोल डालें, ठीक है, इसको मिक्स करके पी लें, सुबह उठें तो पेट आसानी से साफ़ हो जाएगा, बार बार हाजत नहीं होगी। बिल्कुल सही, बड़ा आसान आपने बता दिया। हकीम साहब, इन दिनों में ना यानी गर्मियों में वो छिलके का इसबगोल का इस्तेमाल, गोंद कतीरा है, और छिलका फिर इसबगोल चिया है, सीड्स वगैरह, और तुखम बलंगो इनका है, भी कोई फ़ायदा है? किस बहुत तरह बहुत इस्तेमाल फ़ायदा किया है। जाए? वही जो बड़ी गर्मी में काम करते हैं, वेल्डिंग प्लांट चलाए बैठे हैं या धूप में बैठे हैं या तंदूर पे बैठे, हाँ, मजदूर है, मशक्कत कर फुल रहा है गर्मी का गर्मी में। काम, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वो 1 चम्मच चाय वाली गोंद कतीरा, इतना ही तुखम बलंगो, रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें। कुछ चिया सीड डालना चाहता है फिर और चीज़ें ना डालें, ये 2 चीज़ें काफ़ी। तो सुबह उठ के उसको शेक कर लो, गिलास फुल हो चुका होता है, तो अब उसमें हस्बे ज़ायक़ा शक्कर मिला के निहार मुँह पी लें, ठीक, उसके पेट में दर्द, मरोड़, जलन, ये सारा आराम आ जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा हकीम साहब, गर्मियों में ना आम तौर पर कई दफ़ा दर्जा हरारत बड़ा बढ़ जाता है, आजकल तो थोड़ा कम है, तो बच्चे या बड़े भी बाहर निकलते हैं तो हीट वेव का शिकार हो जाते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है? हीट वेव से बचने के लिए एक मैंने बताया था तरीका कि आदमी को अपना लिबास जो है वो कोशिश करे सफ़ेद लिबास पहने। अच्छा, गर्मियों में ज़्यादा सफ़ेद इस्तेमाल करे अगर बाहर निकलना है? काला लिबास तो आपको पता है शुआएं ज़्यादा जज़ब करता है, बढ़िया। तो सफ़ेद लिबास आप इस्लाम का फरमान भी है, इल्बसू सियाबकुमुल बीस व कफ़िनु फ़ीहा मौताकुम, सफ़ेद कपड़े पहना करो, इसी में अपने मुर्दों को दफन किया करो। तो सफ़ेद कपड़े पहनना या छतरी का इस्तेमाल करना वो बड़ा फ़ायदा करता है। ठीक है। या फिर अपने साथ पानी रखें, जहाँ गर्मी का एहसास है साथ थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, तो उसके बचत हो जाएगी। ठीक है। कोई इसका इलाज, कोई ग़िज़ा ऐसी भी है? हाँ, अगर कोई सुबह सुबह या जिसने ज़्यादा सफ़र पे ज़्यादा काम पे रहना है वो कोशिश करे मक्खन खाए। अच्छा, ठीक है। कम से कम आधी स्टाक मक्खन। अगर वो और कुछ चीज़ नहीं खाना चाहता तो सिर्फ फैट पे रहना चाहता है तो 100 ग्राम मक्खन खा सकता है। ठीक ठीक ठीक। तो आमतौर पे 25 ग्राम मक्खन, एक टाइम या पूरे दिन में 100 ग्राम? नहीं, एक टाइम में। ठीक ठीक। हाँ, फिर उसको शाम तक भूख नहीं लगेगी, वही काफ़ी, वही हजम होकर बेहतरीन ताज़ा खून बनेगा। ठीक ठीक। सुबह सुबह अगर 25 ग्राम मक्खन लेता है तो इसके साथ छोटे दाने बादाम हो तो 21 दाने, बड़े हैं तो 11 दाने, 1 स्टांक मुरब्बा गाजर या बही का मुरब्बा 1 स्टांक पानी से धो लें, उसका शीरा उतर जाए, काट के छोटा छोटा करें, बादाम डालें, ऊपर मक्खन डालें, ये चम्मच से खा लें, ऊपर सौंफ, इलायची, जीरे का कहवा पी लें। ठीक है। अब ये गर्मी में काम कर सकता है, इसको प्यास नहीं लगेगी, गर्मी नहीं, कोई परेशान नहीं करेगी। अल्लाह अकबर, वाह कमाल है। तो ये चीज़ें यानी अगर गर्मियों में रोज़े वगैरह रखने हैं, बाज़ लोग नफली रोज़े रखते हैं, रखना चाहते हैं तो साथ इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह शाम तक पुरसकून रहेंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फ्रूट्स की हम बात कर रहे थे तो थोड़ा सा आड़ू के बारे में बता दीजिए, खुबानी के बारे में बता दीजिए कि कौन लोग इनको कैसे इस्तेमाल करें तो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। आड़ू तकरीबन सारे लोग ले सकते हैं, सिवाय उनको जिनको किसी तुर्स चीज़ से एलर्जी वो ना लें। तो आड़ू का कमाल ये है कि जो पेट में लंबे कीड़े बनते हैं ना, मलाप, उनको निकाल देता है। अल्लाह अकबर। तो ये कैसे खाए? पेट भर के दोपहर को वक्त रोज़ाना खाए। ठीक है। अच्छा, तो इसमें कितनी दिन खाने से तकरीबन वो अफाका हो जाएगा? हर बंदे की अपनी ज़रूरत के मुताबिक इतना खाए कि पेट नरम हो जाए, क्योंकि ये मलयन सिफ्त होता है, पेट को साफ़ करता है। ठीक। आमतौर पे देखा है कि जब ये पाव से ज़्यादा मिकदार होती है तो पेट नरम करता है। तो जिस आदमी को ज़्यादा कब्ज़, वो आधा किलो खा जाए, कोई नुकसान नहीं इसका। ठीक है। शुगर वाला बंदा भी खा सकता है। हाँ, बहुत ज़्यादा मीठा है तो वो एक आध खा ले, अगर बराबर सा काम है तो ज़्यादा भी खा सकता है। ठीक है। बाकी रही खुबानी तो भाई बेहतरीन ग़िज़ाई तानक है। अच्छा, कमाल। खुबानी खाएं और उसके अंदर एक छोटा सा मगज़ निकलता है, वो खाएं। जिन आदमियों को कंधों में तकलीफ़ है, गर्दन में तकलीफ़ है, मसल वीक रहते हैं, खून में आरबीसी पूरे नहीं होते, उनके लिए कमाल की चीज़ है खुबानी या मगज़? खुबानी। ठीक है। हाँ, विटामिन बी का बेहतरीन सोर्स है। इसका गूदा खाएं, इसका मगज़ खाएं, पट्ठों की कमज़ोरी दूर करता है, कमज़ोर बच्चों को सेहतमंद बनाता है, चेहरे पर रौनक लाता है। तो ये कितनी खाए दिन में? ये किस तरह? कम से कम 1 पाव, ज़्यादा जितनी वो खा सकता है। ठीक है। तो रूटीन जारी रखे जब तक सीजन नज़र आ रही, खूब खाए। ठीक है। अगर कम पड़ गया है और उसको ज़रूरत महसूस कर रहा है, खुशक खुबानी ला के रात को 7 दाने 11 दाने पानी में भिगो दे, सुबह वो पानी भी पी ले, गूदा भी खा ले। ठीक। मगज़ उसके अंदर भी मौजूद है, वो भी खाए। तो इससे ये पट्ठों की कमज़ोरी और आसाबी कमज़ोरी और ये सारा कुछ, और पेट भी बेहतरीन। बिल्कुल ठीक। हकीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़्यादा, यूँ लगता है जैसे कोई तिब की हमारे सामने किताब खुली थी या कोई ऐसा हकीम बैठा था जो चाह रहा था कि बहुत ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो जाए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आमीन।
چونکہ آپ خدمت خلق کے حوالے سے جس طرح کھول کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں جی، اور خوبی یہ ہے کہ وہ چیزیں جو دستیاب ہیں موجود ہیں ان سے لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت طلب کروں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ حکیم صاحب کو دوبارہ بھی زحمت دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو آپ حکیم صاحب سے اگر کوئی چیز پوچھنا چاہ رہے ہوں، کو اپنے، یعنی یہ تو جنرل باتیں ہم نے کی ہیں، کوئی خاص آپ کا مسئلہ ہو تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں کومنٹس میں، یوٹیوب کے نیچے لکھ سکتے ہیں، فیس بک پر اپلوڈ ہوتی ہیں چیزیں، وہاں لکھ سکتے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ اگلی نشست ہماری اگر ہوتی ہے انشاءاللہ تو اس میں آپ کی ان چیزوں کے بارے میں بھی حکیم صاحب سے رائے لے سکیں، اس کا علاج دریافت کر سکیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.